बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस और आपके ख़ुतूत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल्स करते हैं और फिर आपके जितने भी मसाइल खा रूहानी एतबार से हों खा जिस्मानी एतबार से हों हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख और रूहानी शख्सियात आपके मसाइल का हल बताते हैं। नाज़रीन, अगर आप फील करते हैं किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। ये प्रोग्राम आपका अपना है, आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप अगर मैसेजेस के ज़रिए हमसे सवालात पूछते हैं तो उनका भी जवाब दिया जाता है। अगर आप जवाबी लिफाफे के साथ ख़त के ज़रिए भी अगर आप हमसे कुछ पूछते हैं तो उसका भी कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाब दिया जाता है। अस्माउल हसना की रोशनी के अंदर आपको वज़ाइफ बताते हैं। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, आप अक्सर इन्हें कोह नूर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खैर व आफ़ियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, पीर साहब से आपका तारुफ़ हुआ, इनसे अक्सर आप इस्तिफ़ादा करते हैं, इनसे आप अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस करते हैं और फिर आपको आपके मसाइल का हल बताया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा हम जो ज़िंदगी हमारी जो है ये बहुत से मसाइल का शिकार रहती है, बहुत सी टेंशन्स होती हैं, बहुत सी तकालीफ़ होती हैं। कुछ तो हमारे जो मामलात होते हैं उनकी वजह से और कुछ जो हमारे रूहानी मामलात होते हैं यानी कि बदअमली की वजह से, जिस तरह के हम गुनाहों से दूरी इख्तियार नहीं करते, झूठ हो गया, गाली हो गई, गीबत हो गई, चोरी हो गई, बदकलामी हो गई, तो इस तरह की जो बुरी आदतें हैं उनसे हम निजात हासिल नहीं करते। इस वजह से भी जो है वो बहुत से मसाइल हमारे आते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं। फिर सब ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि ये भी कहते हैं कि जिन्नात का जिन लोगों पर असर होता है वो अक्सर वो लोग होते हैं जो नापाक रहते हैं। क्या इसकी हकीकत है? इस बारे में क्या फ़रमाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब। हर चीज़ की हकीकत है और जिस तरह इंसान है उसी तरह जिन्नात भी हैं। जी बेशक। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मालिक ने जिन्नों इंस को दोनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जिस तरह इंसानों में मुशरिक भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बुत परस्त भी हैं, पारसा भी हैं, मतलब है कि हर कैटेगरी का इंसान है। मोमिन भी हैं, मुसलमान भी हैं, गैर मज़हब भी हैं। इसी तरह जिन्नात में भी किस्में हैं। जी, जिन्नात मोमिन भी हैं, जिन्नात दूसरी किस्मों में भी आ रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि जिस तरह मोमिन का खैर खा है और दूसरा जो मोमिन नहीं है वो दूसरी कैटेगरी में किसी में भी आ रहा है, उसको वो एहसास नहीं है जो एक मोमिन को हो। जी बेशक। मुशरिक साफ ज़ाहिर है कि मोमिन के नुकसान में होगा, फ़ायदे में नहीं होगा। मोमिन के फ़ायदे में होगा। इसी तरह जिन्नात की किस्मों में बड़े किस्म के बड़े शयातीन, बड़े हर कैटेगरी में दूसरे, और उनकी शक्लें भी अलहदा, उनके जिस्म भी अलहदा। वो तो साफ ज़ाहिर है कि जब वो मुसलमानों के करीब आते हैं तो वो नुकसान देते हैं। जी, इसलिए कि नापाक हैं। जिस तरह इन्नमल मुशरिकून नजस के मुशरिक नापाक हैं, इस तरह इन कैटेगरी में जो जिन्नात की कैटेगरी में वो भी नापाकी में आ रहे हैं। तो जो अल्लाह को मानने वाले हैं, जिस तरह इंसान है मोमिन है, इसी तरह वो भी मोमिन है। तो इनके शर से बचने के लिए जिस तरह हम शैतान के शर से बचते हैं, शयातीन के शर से बचते हैं, इसी तरह इन बदरूहों से भी बचने के लिए हमें किसी न किसी रूहानियत का सहारा लेना पड़ता है। जी। तो रूहानियत क्या है
روحانیت، سب سے بڑی روحانیت تو اللہ کی اطاعت ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ شریعت پر چلنے جب انسان چلتا ہے تو روحانیت کا فیض اسے ملتا ہے۔ بے شک ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیں، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ جتنا قرآن سے ہم دور چلے جائیں گے، دنیا داری میں چلے جائیں گے، روحانیت ہم سے دور ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح آپ مختلف کیٹیگری کے قسمیں بتا رہے تھے اس معاشرے کے اندر، معاشرے کی تباہی کے اندر چوری ہے، رازنی ہے، ڈکیتی ہے، بے شمار اس کیٹیگری کے عوامل شامل ہیں۔ نیکی کو ختم تو نہیں کر سکتے، ناقص تو کر سکتے ہیں، کسی عمل کو ناقص کر دیتے ہیں۔ وہی عمل جو کامل ہو کر آپ کو ایک معراج پر لے جانا چاہتا ہے، وہ اب اس قسم کی کیٹیگری کے جو عوامل ہیں وہ آپ کے اس عمل کو کمزور کرتے ہیں، ناقص کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کا ایمان کمزور کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ آپ کا عقیدہ کمزور کرتے ہیں، آپ باطل پرستی میں جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں شاہ صاحب ان چیزوں کے دفاع کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی بھی شر کا پہلو جہاں پایا جائے، ہر شر جو ہے وہ برا ہے، جی بے شک، اور ہر خیر اس کا متضاد ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ شر کے مقابلے میں خیر کو لیا گیا ہے۔ تو کوئی ایسا شر نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں جس کے اندر شر پایا جائے اور وہ شیطانی عمل نہ ہو، شیطان کا عنصر اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس کے مقابلے میں ہم خیر کی طرف جاتے ہیں۔ جب خیر ہماری بھلائی ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، وہ خیر ہمیں اس وقت ملے گی جب اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت اور اتباع میں چلے جائیں گے، ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں گے، خیر ہمارے قریب ہوتی جائے گی، شر ہم سے دور ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں خود بھی اپنے اس شر سے محفوظ رہنا چاہیے، جو اپنے دوسرے بہن بھائی ہیں ان کو بھی شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اسوہ حسنہ پر، حضور کی سیرت پر، قرآن پر، سنہ پر ہم اپنی زندگی گزاریں، تو پھر ہم خود بھی شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بہت عمدہ آپ نے ایک پورا جو ماحول ہے آج کا، جس طرح لوگ ایک جا رہے ہیں برائیوں کی طرف، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، اچھائی کا بھی پہلو ہے، آپ نے تمام تر پہلوؤں کو ڈسکس کیا اور پھر اس کا جو حل ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا، یعنی کہ آپ نے جو سارا موضوع تھا اس کو کوزے کے اندر سمو کے ناظرین کے سامنے رکھ دیا۔ پھر سب لوگ یہ بھی اکثر سوال کرتے ہیں اور میں بھی اپنے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جن ہوتے ہیں، پھر موکلات ہوتے ہیں، ہمزاد ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جن کا تو آپ نے بتا دیا، باقی جو موکلات اور ہمزاد وغیرہ۔ دیکھیں، بعض دفعہ یہ ایک مختلف ہمارے جو عاملین حضرات ہیں، کچھ ان کی بتائے ہوئے فرمودات ہیں، کچھ ایک ہمزاد آپ کی ایک چیز ہے، وہ ایک آپ کی شکل ہے، یا آپ اپنی شکل پہ ہی کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا سایہ وہ بن جاتی ہے۔ اس طرح کوئی ایسی چیز جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جگہ پہ وہ متبادل وہی سیم آپ کھڑے ہیں، تو اس طرح کے نا مختلف اس میں کیٹیگری ہیں۔ دیکھیں، بیسیکلی تو جو ذکر ہے قرآن میں جنات کا ہے، جی۔ اب ان کی قسموں میں سے آپ جس طرح ہم کہتے ہیں موکلات ہیں، اب موکل ہیں، موکل نوری بھی ہو سکتے ہیں، موکل دوسرے ناری بھی ہو سکتے ہیں، یہ ان کی بھی قسمیں ہیں۔ اسی طرح ہمزاد ہے، اسی طرح آپ ان کی کیٹیگری میں بے شمار اور چیزیں ہیں جو کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بیسیکلی انسان ان چیزوں سے جتنا بھی بچ سکے اسے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی گلے پڑ بھی جائے ایسی کوئی بھی چیز جو ہے، تو اس سے بچنے کے لیے میرے نزدیک تو سب سے بڑا سلوشن قرآن ہے۔ بے شک۔ میں تو شاہ صاحب قبلہ، اگر مجھ سے آپ ایک رائے لیں تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا جو ہے نا، اس کے قریب کوئی چیز نہیں جاتی۔ بے شک۔ علامہ صاحب، یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है। नाजरीन, आज हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि अक्सर लोगों के जहन के अंदर ये बहाम होते हैं और इश्कालात होते हैं, तो उस हवाले से पीर साहब बता रहे हैं। और आज अब पीर साहब से हमने ये पूछा कि मुअक्कलात और हमजाद और जिन्नात ये क्या चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत वजाहत के बाद बताया कि आप कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें। कुरान पाक पढ़ने वाला बंदा इन तमाम जितनी भी जो शैतानी चीज़ें होती है इनसे बंदा महफूज रहता है और इनसे निजात रहती है। और क्योंकि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, तो जब हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का साया होगा, हम उसके साथ वाबस्ता होंगे, हमारी दिली रग़बत जब कलामुल्लाह के साथ जुड़ी हुई होगी, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमारे ऊपर किसी बुराई का या किसी शर का या किसी ऐसी चीज़ जो तकलीफ़ दे है उसका हम पर कोई असर हो सके। तो ज़रूरी ये है कि हम कुरान पाक के साथ जुड़ जाएं और कुरान पाक की जो तालीमात हैं उन पर अमल करें। तो अगर हम कुरान पाक की जो तालीमात हैं उन पर अमल करेंगे तो उसके हमें बेशुमार फ़ायदे होते हैं। पीर साहब से पूछते हैं, पीर साहब, कुरान पाक पढ़ना और फिर उस पर अमल करना, इसके क्या फ़वाइद? देखें जी, बेसिकली काम तो अमल से बनता है, बेशक, खाली पढ़ने से नहीं बनता है जी। पढ़ने वाले तो बेशुमार लोग हैं। अगर आप ये समझें कि काफिर लोग नहीं पढ़ते तो वो भी पढ़ते हैं, कुरान को काफिर भी पढ़ते हैं जी। लेकिन उन्हें हम काफिर क्यों कहते हैं कि वो कुरान पढ़कर उस पर अमल नहीं कर रहे। कुरान कहता है कि अपना अकीदा ठीक करो, अल्लाह को मानो, उसके रसूल को मानो, ईमान लाओ। जी पीर साहब, यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। जी भाई, कौन और कहाँ से? मैं इधर इचरे से बात कर रहा हूँ साहब जी, अपना मसला बताइए। मसला ये था कि ख्वाब एक आया ना, मतलब रूहानी तौर पे ना पीर साहब मुझे मिले। ठीक है। वालेकुम। जी जी, तो पीर साहब से मुलाकात हुई, आप ताबीर पूछना चाहते हैं? हाँ, मैंने पूछना चाह रहा था कि मुझे ना पीर साहब मिले थे एक ना रूहानी तौर पे। ठीक है। तो मतलब उन्होंने ना मुझे मतलब कलमा पढ़ाया, फिर उन्होंने कहा कि मैं ना मतलब तुम्हारे पे नजर करम मेरा हमेशा रहेगा। मुझे ख्वाब में भी एक दफा मिले। अच्छा, रूहानी तौर पे भी पीर साहब को आप जानते हैं? उनका तारुफ है? पीर साहब को जानते हैं? वो है पीर सैयद गुलाम सूशा खाकी अलमरूद आमदम कलंदर खाकी शाह। ठीक है जी, ठीक है। पीर साहब से तो वो मिले थे, तो अभी भी रूहानी तौर पे मुझे मिलते हैं अभी भी। अच्छा, तो मतलब क्या उनकी नजर ना आता है या मतलब इस तरह ब्याज मानी जाती जैसे रूहानी तौर पे कोई मतलब? जी पीर साहब से पूछते। ठीक है ना, पीर साहब से पूछ के मुझे बता। ठीक है, पीर साहब क्या फरमाते हैं आप? देखें मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि आप को कोई इशारा हो रहा है कि आप किसी मुर्शिद कामिल के सोबत में जाएं। आप रूहानी तौर पर पीर नहीं माना जाता, पीर के बाकायदा सुन्नत के मुताबिक बैत करना पड़ती है। और आप जाके अगर वो ज़िंदा हैं तो उनके पास चले जाएं, जिनको आप ख्वाब में देख रहे हैं। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो इशारा यही है कि आप किसी राहबर के पास जाएं जी, किसी पीर के पास जाएं, और वो जो शरीयत का पाबंद हो, जो साले हो, जो अल्लाह उसके रसूल की शरीयत की तरफ आपको लाए। तो ये इशारा है कि आप किसी राहबर की तलाश में निकलें और अपना हाथ उनके हाथों में दें और उनसे फैज़ लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला रूहानियत का फैज़ आपको अता करेगा, देगा किसी के सदक़े वसीला से, और ज़रूर देगा। इसका इशारा यही है कि आप फैज़ लेने के लिए किसी राहबर की तलाश में निकलें। जी, पीर साहब ने आपको बता दिया है कि आप को इशारा है कि आप फैज़ लेने के लिए, अगर वो पीर साहब हयात हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उनकी सोबत में जाइए, उनकी बारगाह से इक्तिसाब फ़ैज़ कीजिए, उनसे आप जो है वो अपना ख्वाब मिल के जाकर शेयर करें और फिर बाकायदा उनकी सोबत में बैठना शुरू करें, ताकि जो इशारा आ रहा है वो बातनी मरातिब जो है वो रूहानी तरक्की है उसका जो अमल है वो शुरू हो सके। और अगर वो नहीं हयात है तो फिर किसी ऐसे कामिल बुज़ुर्ग जो शरीयत का पाबंद हो, इसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि शरीयत का पाबंद जो भी शेख होगा, शरीयत के बग़ैर तरीक़त बिल्कुल भी नहीं है,
تو شریعت کا پابند ہو اور عالم دین ہو تو آپ ان کی صحبت میں جائیں اور پھر جا کے ان کی بارگاہ میں بیٹھیں۔ المختصر یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ پیر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ قرآن پر عمل کرنے کے فوائد کیا کیا؟ دیکھیں، جو آپ فائدے لینا چاہتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن بیسیکلی جہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے وہاں قرآن عمل کرنے کے لیے بھی آیا ہے، بے شک۔ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں۔ میں نے کہا نا کہ اگر مسلمان پڑھتے ہیں تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اس کو، لیکن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر ایک نے اس سے اپنی نیت کے مطابق اور عقیدت اور محبت کے مطابق اس سے فائدہ لینا، ہدایت لینی ہے، جو گمراہی کی طرف اپنے مقاصد اور مطلب نکالنے کے لیے پڑھنا ہے۔ یہ دونوں کے رستے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن عمل کے لیے۔ جی اب دیکھیں نا، آپ جتنا عمل کریں گے، اگر تو آپ پڑھ کے اس پر عمل نہیں کریں گے تو سزا کے لیے تیار ہو جائیں، اچھا، بالکل تیار ہو جائیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جی جو جی۔ کرتے نہیں ہو۔ اگر آپ قرآن کہتا ہے کہ آپ ہدایت حاصل کریں، آپ نہیں لیتے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن تو کہے گا کہ نماز پڑھیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے عمل کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ اچھے عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے عدل کرو، آپ عدل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انصاف کرو، آپ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم وراثت دو اپنے بچوں اور بچیوں کو، آپ نہیں دیتے۔ تو دیکھیں، قرآن تو بیسیکلی عمل کے لیے ہے۔ قرآن نے کوئی ایسا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے جو صرف پڑھنے کے لیے ہو اور عمل کرنے کے لیے نہ ہو۔ قرآن نے جو بھی ایک پہلے لفظ سے لے کر، دیکھیں نا، پہلے حرف سے لے کر، قرآن تو کہتا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں، اس پر عمل کرتے جائیں۔ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تعریف ہے اس مالک کی۔ سبحان اللہ، بے شک الحمدللہ رب العالمین، یہ مالک کا تعارف ہے، بے شک، یہ پہلی ہے تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر الرحمن الرحیم اس کی تعریف ہے، یہ تعارف ہے اس کا۔ مالک یوم الدین یہ اس کا تعارف ہے۔ آگے کیا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ، بے شک، عمل شروع ہو رہا ہے۔ تعارف کرانے کے بعد اس مالک کا اب عمل شروع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اپنے رب کی کرو، اب کرو عبادت، یہ عمل ہے، پریکٹیکلی عمل ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ جو جو عبادات قرآن پاک میں اندر موجود ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو جو ہمیں مل رہا ہے، ہم اس پر امپلیمنٹ کریں، عمل کریں، یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت رک جانے کا نام بھی ہے۔ کہ ہم کہیں کہ صرف کرنے کا نام عبادت ہے، عبادت رک جانے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ کریں گے تو عبادت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے رمضان شریف کے روزے میں آپ نے سارا دن سحری سے لے کے افطاری تک حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، رک جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت بیسیکلی اطاعت خدا اور اتباع مصطفیٰ کا نام ہے کہ جو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر عمل کریں، وہ کرنے میں ہیں یا رک جانے میں ہیں۔ شراب ہے، منع فرما دی کہ آپ شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں۔ یہ جو حدود ہیں، حدود میں چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ ان سے منع ہو جائیں گے، یہ عبادت ہے۔ جو اللہ نے احکامات کیے ہیں کہ یہ آپ نے کام کرنا، یہ عبادت ہے۔ جی بے شک۔ تو اس لیے قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلیں، جی بے شک، ان کے رستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر قرآن کے پہلے لفظ سے لے کر آپ پڑھتے جائیں تو قرآن عمل کا نام ہے، جی کہ جو جو قرآن نے کہا آپ اس پر اگر عمل کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے۔ جی پیر صاحب، یہیں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹی سے بریک کی طرف، یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वहाँ से आप नंबर नोट कीजिए और फिर हमें कॉल कीजिए। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है तो आप बिला झिझक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर पीर साहब मौजूद हैं और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपको मसाइल का हल बता रहे हैं और हमेशा बताते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, आप भी इससे बड़ा वाकिफ़ है कि वो लोग के जो दुकानें से जाके बैठे हैं और गलत जो उनका तरीक़ाकार है लोगों को अपनी तरफ लेके आते हैं, और कुछ तो ऐसे भी अफराद होते हैं कि जो दीन से बिल्कुल लोगों को दूर कर देते हैं। तो होना ये चाहिए कि एक मुसलमान को चाहिए कि अगर वो मुश्किल से निजात के लिए कोई अमल इख्तियार करे तो वो भी कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में होना चाहिए। एक मुसलमान को प्रॉपर शरीयत के दायरे के अंदर रहना चाहिए और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना चाहिए, फिर ही उसको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जितने भी वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं, साथ नमाज की तलक़ीन की जाती है और ये भी कहा जाता है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये जो आप एक माहौल देखते हैं, इससे आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए कि किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत माहौल है और कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर है। तो पीर साहब से आज कुरान पाक के हवाले से गुफ्तगू चल रही है और अमल की तरफ हम लेके जा रहे हैं। पीर साहब, आपने वक्फ़ा पर जाने से पहले आयत मुबारका जिस तरह सूरत अल-फातिहा तिलावत फरमा रहे थे, तो आपने इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो सिरात मुस्तकीम क्या है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखें, सिरात मुस्तकीम जो हमारे असलाफ़ की एक तो तर्जमा जो इसका किया जाता है वो तो ये है कि सीधे रास्ते पर चला, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। जी बेशक। लेकिन जो मैंने कुछ पढ़ा कि एक बंदा जो है वो नमाज की तरफ जाता है, वज़ू करता है, मस्जिद में चला जाता है, नमाज की नीयत करके हाथ बांध लेता है, क़याम की हालत में फिर वो पढ़ता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब अल्लाह ने उसे सीधे रास्ते पर चलाया, उसे हिदायत दी, उसे तौफीक दी। वो घर से निकला, वज़ू किया, मस्जिद में अंदर आया, उसने नमाज की नीयत की, तकबीर तहरीमा कहा और क़याम की हालत में, तो वो सीधे रास्ते पर तो आ गया। जी। अब सीधे रास्ते पर खड़ा होके फिर वो इसको रिपीट कर रहा है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो मैंने जो पढ़ा कि अब इसका मतलब ये है कि या अल्लाह, जिस सीधे रास्ते पर तूने चलाया है उस पर मुझे इस्तिकामत अता फरमा। बेशक, आमीन। मुझे इस्तिकामत हमेशा, अगर बंदा सीधे रास्ते पर चल भी रहा है तो उसको ये बार बार दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मुझे इस पे कायम रख, मुझे इस पर इस्तिकामत अता फरमा। जिस तरह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं, जिन पर तूने इनामात फरमाए हैं, जिनको तूने इस्तिकामत अता फरमाई है, उसी तरह से मुझे भी उनके रास्ते पर चला और इस्तिकामत अता फरमा। तो इसलिए सिंपल माना तो इसका सीधा रास्ता ही लिया जाता है, लेकिन ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह अगर सीधे रास्ते पर चलाया है तो मुझे इस पर इस्तिकामत अता फरमा। जी नाज़रीन, आपने जिस तरह पीर साहब ने बताया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी सिरात मुस्तकीम वो है कि जिस तरह हमने नमाज़ पढ़ी, एक नेकी की तरफ आ गए, और फिर जब हम नमाज के अंदर ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम ये दुआ अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें साबित कदम रख। और इस साबित कदमी के जो फ़वाइद हैं कि जब बंदा एक नेकी इख्तियार करता है, फिर उस पर मुदावमत इख्तियार करता है, तो फिर वो जो उसकी लज्जत और कैफ़ियत, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की लज्जत और कैफ़ियत को एक मुद्दत तक उस पर अमल पैरा होने के बाद महसूस करते हैं, और रूहानियत की अगर किसी को लज्जत महसूस हो जाए तो ये तो नाकाबिल बयान है। फिर सब नमाज की हलावत के हवाले से भी हम गुफ्तगू करते रहते हैं। फिर इसके अलावा साबित कदमी, अक्सर लोग ये होता है कि हफ़्ता नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वो जनाब छूट जाती है। फिर इस तरह वज़ाइफ होते हैं तो वो भी चंद दिन पढ़ेंगे, दुरूद पाक का फिर चंद दिन करेंगे, फिर वो दुनियादारी के अंदर आ जाते हैं।
تو وہ جو دوسرے ان کے معمولات ہوتے ہیں، مطلب کہ جو کام دوسرے کرتے ہیں ان کو وہ پراپر طریقے سے کرتے ہیں، اور لیکن جو یہ نیکی کا راستہ ہے تو اس کے اندر وہ مداومت اختیار نہیں کرتے، پراپر طریقے سے نماز نہیں پڑھتے. تو اس کا کیا حل ہے کہ بندہ کس طرح وہ پراپر اللہ کے جو فرامین ہیں اس پر ثابت قدم رہے اور اس پر عمل پیرا ہو؟ اصل میں شاہ صاحب، میں جب بعض دفعہ بیٹھا ہوتا ہوں یا میں کچھ اپنی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں تو بعض دفعہ میں مسکرا بھی رہا ہوتا ہوں کہ مالک تو نے سارا کچھ اپنی مخلوق کو بتا دیا. سبحان اللہ. اب جب بتا دیا اس مالک نے اور یہ فرما دیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، جی، اور مالک نے فرمایا کہ میری صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بے شک. اب وہ خود بھی رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. جی. ہوتا کیا ہے کہ ہم گناہ گار تو ہیں، ہم گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا اس مالک کو، اور ہمارا ایک ذہن جاتا ہے کہ دنیا داری میں رہ کر بھی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ہم کہتے ہیں بھی حاکموں کے اوپر تو وہ حاکم ہے. بے شک. دنیا میں کائنات میں حاکمیت روز ازل سے لے کے روز آخر تک اس کی ہے. بے شک. تو ہم تھوڑا سا نا پھر اس چھوٹ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے معاف کر دینا ہے. پہلے اس کے رحمان اور رحیمی کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم حضور کی رحمت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور نے ہماری سفارش کرنی ہے، حضور ہمارے لیے رحمت اور بخشش بنیں گے، ہماری سفارش کریں گے. تو اس چیز میں بھی آ کے تھوڑا سا مسلمان جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. جی پیر صاحب، یہاں پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. بیٹی کا رشتہ دیکھا تو وہ پوچھنا کیسا کر لوں میں. بیٹی کا نام بتائیے گا. آقفہ. دوبارہ نام بتائیے گا. آقفہ، عین الف آ کاف ڈنڈے والی حرف. ٹھیک ہے، عاقفہ. اور اپنا نام بھی بتا دیجیے. آپ کی بیٹی ہے؟ ہاں جی. اپنا نام بتائیے گا. نرگس. جی پیر صاحب، بہن ہیں تو وہ ان کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہم کر دیں کہ نہ. دیکھیں میری بہن، ہر اچھے کام کے لیے انسان کو استخارہ کرنا چاہیے، جو میرے نبی کی سنت ہے. اور بالخصوص جب رشتہ کرنا ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کا نکاح، تو اس سے پہلے بھی استخارہ کر لینا چاہیے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ماں ہیں، آپ سب سے اچھا استخارہ آپ کریں گی، اور آپ کا انالیسس جو ہے بچوں کے بارے میں وہ بہت اچھا ہوگا. لیفٹ رائٹ اگر کوئی بھی بتایا آپ کو تو مے بی کہ تھوڑا سا آپ ابہام میں چلی جائیں گی. جی. آپ عشاء کی نماز پڑھیں صاف ستھری ہو کر، صاف جہ لباس پہن کر. سونے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں. اس کے بعد آپ سونے سے پہلے 11 دفعہ دروشی پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے یا علیم و علمنی، یا رشید و ارشدنی، یا بصیر و ابصرنی، یہ 3 لفظ ہیں. یا علیم و علمنی، یا رشید و ارشدنی، یا بصیر و ابصرنی. پہلے بھی 11 دفعہ دروشی، درمیان میں یہ 11 دفعہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 11 دفعہ دروشی پڑھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دائیں ہاتھ اپنے سر کے نیچے لے کے آپ سو جائیں. اور یہ 3 دن آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو اشارہ ہو جائے گا. اگر وہ اشارہ کچھ چیز خواب میں سبز دیکھتی ہیں یا سفید دیکھتی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اچھا رشتہ ہے، آپ نے کر دینا ہے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین نے یہ طریقے کچھ بتائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی چیز ریڈ ہے، لال ہے یا بلیک سیاہ چیز نظر آ رہی ہے خواب میں، تو پھر آپ وہ نہ کریں. یہ سنت طریقہ ہے استخارے کا، آپ کریں انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کو واضح ہو جائے گا، اور اسی پہ ہی آپ نے پھر سٹینڈ کرنا ہے. جی بہن، آپ کو پیر صاحب نے وظیفہ بتا دیا ہے اور طریقہ جو استخارے کا ہے وہ بھی بتا دیا ہے. آپ خود استخارہ کریں، اور اس سے آپ کو جو بھی آگے کا معاملہ ہوگا، یعنی اگر اس کے اندر خیر ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی.
اور اگر وہ آپ کے لیے نامناسب ہوا تو بھی اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو اشارہ مل جائے گا. تو اگر آپ فرض کریں کہ آپ کو یہ بات یاد نہیں رہتی تو آپ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے, آپ ہمارے پیج سے بھی اس وظیفے کو دوبارہ سن سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام اپلوڈ کر دیا جائے گا, آپ وہاں سے بھی اس وظیفے کو سن لیجئے گا. اور جس طرح پیر صاحب بتاتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے وہ جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے اور پھر استخارہ کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس حوالے سے پتہ چل جائے گا. پھر سب گفتگو چل رہی تھی کہ ہم کیسے عمل کی طرف آئیں اور اس پر مداومت اختیار کریں. دیکھیں جی, اب عمل تو ہم نہیں کرنا نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم ایک کام کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے وہ کام کرنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ سارا قرآن ہمیں عمل پر آمادہ کرتا ہے, جی ہم نے عمل کرنا ہے. اور جب ہم قرآن پڑھتے جائیں گے, جو جو قرآن پاک کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل کرتے جائیں, ہماری زندگی سنور جائے گی. اور اگر ہم قرآن خالی پڑھ لیں اور کسی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ہم نے گمراہی کی طرف ہی جانا ہے, پھر ہدایت کی طرف تو جانا نہیں ہے. قرآن تو ہدایت دیتا ہے, ھدی للمتقین, قرآن تو ہدایت ہمیں دے رہا ہے. لیکن اگر ہم قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتے ہیں یا ہم عمل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری گمراہی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن جہاں پڑھتے ہیں وہاں ایک ایک لفظ, اور یہی شاہ صاحب قبلہ کہ ہماری رسپانسبلٹی اس لیے زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, جی ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چیزیں بتاتے ہیں. اور اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو ہمارے گلے میں تو ان سے زیادہ پھندا پڑے گا جی کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے اور خود ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے, ہماری تو سزا بھی زیادہ ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جتنا جس کو علم ہے, حضور کی سنت یہ ہے, حضور کی سیرت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز سنتے ہیں تو اس کو آگے دوسروں کو بتائیں. یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے. اب دیکھیں نا کہ ہم چھوٹے موٹے غلطیاں کوتاہیاں, کوئی ایسا بشر نہیں ہے اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو نکال کے کہ جن سے ہم سے غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہوتے. لیکن شاہ صاحب ایک میں آپ کو بات بتا دوں, جی ہے میرا ایمان ہے کہ کم از کم یہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے نا, مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں, یہ کسی گناہ کو قصدن سمجھ کے نہیں کرتا. جی یہ نہیں ہوتا. اگر وہ جان بوجھ کے اس کو حلال سمجھ کے گناہ کو کرتا ہے پھر تو دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے وہ. جی بالفرض ایک بندہ نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ تو مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. مسلمان کلمہ گو اگر گناہ کرتا بھی ہے تو وہ اس کو گناہ کنسیڈر ضرور کرتا ہے. جی وہ سمجھتا ہے کہ یار میں یہ اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے گناہ لیکن میں کر رہا ہوں. جی بے شک. اس میں بھی اس کی معافی تلافی ہو جائے گی اگر وہ صدق دل سے توبہ طائب ہو جائے گا. میں مطلب کم از کم میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے گناہ اس کو حلال سمجھ کے نہیں کر رہا, وہ گناہ کو سمجھتا ضرور ہے کہ یہ گناہ ہے. یعنی اس کا دل اندر سے ملامت ضرور کرتا ہے. اگر ایک چور ہے نا, چور وہ چوری کر رہا ہے, اس کا اندر سے ملامت ضرور کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ چوری ہے جو میں کر رہا ہوں لیکن میں کر رہا ہوں, ہے چوری. اسی طرح اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یار یہ ہے زنا لیکن میں کر رہا ہوں. کوئی شراب پیتا ہے کلمہ پڑھنے والا, اسے پتہ ہے کہ شراب جو ہے اس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر, یہ حرمت میں آ رہی ہے, یہ شراب ہے, یہ جائز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جائز نہیں سمجھتا اس کو لیکن کر رہا ہے, گناہ گار ضرور ہو رہا ہے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے بھی وہ کر رہا ہے, اس کی سزا بھی اسے علیحدہ ملے گی. لیکن کم از کم اس کی معافی تلافی کہ چلو ملامت تو کر رہا ہے نا اپنے اندر, اس کو گناہ تو کنسیڈر کر رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, ہے گناہ لیکن میں کر رہا ہوں. جی تو اس سے بھی اگر وہ صدق دل سے توبہ طائب ہو جائے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا. تو اگر ایک بندہ کہے کہ نہیں جی یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں نا بس یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, اس گناہ کو جائز سمجھ کے کرے گا تو پھر اس کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. تو اس لیے ہمیں کم از کم, ہم کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتی ہیں اور حضور نے ہماری شفاعت کرنی ہے, ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے.
زندگی بڑی تھوڑی سی زندگی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں کب اس زندگی کا ویزا انسان کو آ جائے، تو کم از کم ہم جب اللہ کے حضور میں جائیں اس عارضی زندگی گزار کے، عارضی دنیا میں رہ کر، تو کچھ نہ کچھ سرخرو ہو جائیں. چلیں یہ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار تو ہیں ہم، کہ نا امیدی تو کفر میں چلی جاتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن مایوسی میں نہیں جانا چاہیے، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا چاہیے، حضور کی رحمت کے امیدوار ہونا چاہیے. تو جتنا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے کم از کم. جی تو بے شک. قرآن پڑھیں میرے دوستو. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں سارے، قرآن سے بڑا کون سا وظیفہ ہمارے پاس ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، یہ الہامی کتاب ہے، قرآن ہے، تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے. اس کو پڑھیں تو صحیح، دیکھیں آپ کے گھروں کے حالات کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پڑھیں اس قرآن کو. جی ناظرین، جس طرح پیر صاحب بتا رہے تھے تو آپ ان تمام باتوں کو عمل میں لائیے اور قرآن پاک کا جو ہے وہ پڑھنا اس کو سٹارٹ کیجئے، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، آپ کے میسیجز بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. آپ ہمیں میسیجز کے ذریعے، کالز کے ذریعے اپنے مسائل جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور پھر ان مسائل کا حل ہم قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام سے پوچھ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ناظرین اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی، آپ کو یہاں پر حل بتایا جائے گا. اور آپ کو جس طرح بزرگان نے دین اور صوفیہ کرام کے جو طریقہ کار ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کے مطابق آپ کو جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی، آپ کی رہنمائی کی جائے گی، آپ کے مسائل کا حل بتایا جائے گا. تو ضرور ہمیں کال کیجئے. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے ہمارا نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو کال ہے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے. پھر صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو میں آپ کی گفتگو سے جو سمجھا تھا وہ 3 گناہ کرنے والوں کی کیٹیگریز تھی. ایک یہ تھی کہ جو انسان نہ چاہتے ہوئے جس سے گناہ ہو جائے، ایک تو وہ ہو گئے. ایک یہ ہے کہ جو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو گناہ کو سمجھتا نہیں ہے. تو ناظرین جس طرح پیر صاحب نے بتایا تھا، تو یہ دیکھیے کہ ہم کس مقام پر ہیں. اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ تو اس کے لیے جو ہے وہ جس طرح دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو پھر اس کو توبہ اختیار کرنی چاہیے اور اس سے نکلنا چاہیے. اور پھر اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو بھی اس کو جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ توبہ کی طرف جائے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑھے. پیر صاحب جمعرات کا دن ہے، اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں، اور وہ جو اپنے جو اعزاء و اقربا ہوتے ہیں تو ان کے پاس آتی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ان کے لیے صدقہ و خیرات کیا ہو یا کوئی پڑھا ہوا ہو، اِصالِ ثواب کیا ہو. تو اس حوالے سے ذرا یہ سارا نظریہ کیا ہے اور اس کی وضاحت بتا دیں، اور اس بات میں حقیقت کیا ہے. دیکھیں علامہ صفوری صاحب تو آپ سمجھتے ہیں کہ نزہۃ المجالس کے اندر کافی ایسی روایتیں بیان کی ہیں جی کہ روحیں آتی ہیں اور آپ کے سونے تک وہ انتظار بھی کرتی ہیں کہ آپ کرنا آپ نے کیا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. وہ آپ کے اسی گھر کے فرد تھے لوگ، جی وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے گھر میں رہتے تھے. کوئی آپ کے گھر کے سربراہ تھے، کوئی آپ کے شراکت دار تھے. آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے. آپ کیا کریں کہ جمعرات ایک جمعرات ہے، جمعہ کی رات ہے اور ایک اچھا دن ہے، اور جمعۃ المبارک جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک بے شک. آپ کھانا بنائیں، کچھ گھر میں جو بھی بناتے ہیں آپ نہ لمبا چوڑا اہتمام کریں. میں تو اکثر شاہ صاحب ایسے ہی کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے کھانا وہ جو آپ نے کھانا ہے اس پہ بیٹھ جائیں سارے گھر کے افراد، کچھ قرآن پاک کی صورتیں پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کے دعا مانگیں اللہ کے حضور میں اپنے لیے
اور جو اپنے آپ کے ماں باپ دنیا سے چلیں گے ان کے اصالہ ثواب کے لیے دعائے خیر کر دیں، وہ خوش ہو کے جائیں گے۔ علامہ صاحب نے سفوری صاحب نے جو لکھا ہے کہ وہ روحیں خوش ہو کے جائیں گی آپ پر، اور وہ کہیں گی جس طرح آپ نہیں ہمیں بھولے، ہم اس گھر کا حصہ تھے، اسی طرح جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ کو کبھی نہ بھولے، جی دعا دے کے جائے گی۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، بھائی رشتہ ختم نہیں ہوتا، یہ بالکل بات غلط ہے کہ ایک بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کا اور آپ کی ایفیلیشن ختم ہوگی، نو، تعلق رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اگر تعلق ختم ہوتا تو یہ دعائیں کس لیے مانگتے ہیں ہم؟ دعا کا وجود ہے اور دعا اسی لیے مانگتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا یقولون ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ ہمارے بھائی چلے گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہم سے پہلے چلے گئے ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جی تو جمعرات کو، اور اگر آپ بھول جاتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں، کھانا آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، آپ ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ ناراض ہو کے آپ کو بد دعا دے کے غصے سے گھر سے نکلتی ہیں، جس طرح ایک بندہ جلا ہوا نکلتا ہے کہ کاش میں بھی اس گھر کا حصہ تھا، آج جیسے تو ہمیں بھول گیا کل کو آپ کو بھول جائے۔ تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے۔ تو اس لیے اس کا وجود ہے کہ بلا شاہ صاحب کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس دن جمعرات جو ہے اپنے جتنے بھی فوت شدگان لوگ ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی ہم نے واہ ویلا نہیں کرنا، کوئی گھر میں شور شرابہ نہیں کرنا، ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے گھر کے افراد ان کے لیے صالح ثواب کریں، دعا مانگیں، نہیں تو پانی کا گلاس آگے رکھ لیں، نہ لوگوں کو کھلائیں، پانی رکھ کے دعا خیر کر دیں جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو دعا مانگنی چاہیے شاہ صاحب۔ جی پیر صاحب بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی، اور ایک بتا دیا کہ جمعرات والے دن جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا اس دنیا سے وصال کر چکے ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اصالہ آپ ثواب سوال کریں۔ بڑے بڑے لے کے آتے ہیں۔ جی پیر صاحب یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمیں جوابات دیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو ناظرین کے دل میں ہوتی ہیں، تو میں بھی چونکہ سامعین میں سے ہوں تو میرے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں، تو پھر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو پیر صاحب اب اصالہ ثواب پہ ہی بات چل رہی ہے، تو اصالہ ثواب کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی بتا دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پانی کا گلاس ہی رکھ دیں، تو اگر کوئی شخص کے پاس پانی کا گلاس بھی نہیں ہے، نئی چیز رکھ سکتا، تو پھر بھی اصالہ ثواب ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ اصالہ ثواب کا جو اصل نظریہ ہے، کہ مطلب جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو کوئی بھی جو شخص ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن ان کی جو 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو انہوں نے صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ جو نیک عمل ہوتا ہے، تو ایک جو ہے وہ اس طرح مطلب کہ ہم جتنے جو بھی نیک اولاد چھوڑ کے جی نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث جی ہے۔ بے شک۔ اب یہ ہے کہ اصالہ ثواب کا طریقہ کیا ہے، اور کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے تو بھی اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب بیسیکلی یہ مروجہ طریقے کچھ ہم نے زیادہ بنا لیے ہیں، طریقہ کوئی نہیں ہے، طریقہ مقصد صرف دعا کا ہے۔ جی آپ دعا کو انفرادی مانگ لیں، دعا کو اجتماعی مانگ لیں۔ اب دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تشہد پہ بیٹھ کر، اتحیات پڑھتے ہیں، اینڈ پہ آپ ایک دعا مانگتے ہیں، وہ انفرادی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ تو میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی فرما، کل مومنین کی فرما۔ یہ ایک دعا مانگ رہے ہیں ہم۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر اس دعا کا وجود نہ ہو شاہ صاحب تو پھر ہم دعا کیوں مانگیں؟ جی سلام بالسنہ سے پہلے ہم اس دعا کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رکھا جہاں ساری اللہ کی عبادات ہیں، کلہم، نماز کے اندر اللہ کی عبادت ہے، اینڈ پہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود و سلام بھی رکھ دیا جی بے شک کہ میرے محبوب پر، اس کی آل پر درود و سلام بھی پڑھو۔ اسی طرح آگے ایک دعا رکھ دی، سنت دعا۔ یہ دعا سنت ہے کہ دعا مانگو جس میں اپنی مغفرت، ماں باپ اور مومنین کے لیے، کوئی جتنا مرضی کسی سے لڑا ہو، جب تو دعا مانگے گا تو سارے مومنین اس میں شامل ہو جائیں گے۔ راہ اصالہ ثواب کا، اصالہ ثواب ضروری نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے تو آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ آپ دعا مانگیں، کوئی چیز آگے ہے یا نہیں ہے،
انفرادی طور پہ آپ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں، بے شک. مانگتے ہیں نا. مختصر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں یا جو بھی وظائف پڑھیں تو ان کی روح کو بخش دیں. پیر صاحب یہاں پر ہمارا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ نے بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی، صمیم قلب سے آپ کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوں. اور آخر پر ناظرین اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت. پیر صاحب دعا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام. تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، جو کہتے ہیں اس پر کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش فرما. آمین. ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیرے محبوب کی رضا میں ہے. یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس مقصد میں ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے ادارے کو کامیابی عطا فرما. دن دگنی رات چگنی اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اتفاق اتحاد فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.